Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आताबर से बहरान रहमत में फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। 23वां रोज़ा चल रहा है, आखिरी अशरे में आ गए और बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है हमारे उलमा के साथ। अल्लामा साहब, आपके लिए सवाल ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं लोग एतकाफ़ में बैठ चुके हैं, अब जो लोग उनकी खिदमत के लिए लंगर करते हैं या इफ्तार करवाते हैं या उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए क्या अजर सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो शख्स भी किसी मुसलमान को, किसी मोमिन को एक रोज़े की इफ्तार कराए, उसके लिए बेहद और बेपनाह सवाब मौजूद है। खुतबा शाबानिया में अल्लाह के रसूल ने शाबान आखिरी जुमे के खुतबे में जब आप इरशाद हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का मजमा मौजूद था, आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स किसी एक रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो उसके लिए जन्नत के ताम वाजिब हो जाते हैं। तो एक सहाबी ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह कि मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि पेट भर किसी को इफ्तार करवा सकूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर एक खजूर से भी उसको इफ्तार करा सको तो कराओ। अल्लाह की ज़ात इससे बुलंद है कि वो तुम्हारी इस छोटी चीज़ पर उसको महदूद अजर समझे, बल्कि तुम अगर वो एक खजूर से भी इफ्तार कम से कम करा दो तो खुदा की बारगाह से इंशाअल्लाह तुम्हें वही अजर मिलेगा कि पेट भर तुमने अगर किसी को खाना खिलाया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जितने उनके लिए एतकाफ़ वालों के लिए, मोतकिफ़ीन के लिए एहतमाम किए जाते हैं कि उनको किसी किस्म की परेशानी हो या इफ्तार में बेहतरीन किस्म की चीज़ फराहम की जाए जिससे उनकी तंदुरुस्ती बहाल हो जाए, मज़ीद इबादत में चुस्ती पैदा हो जाए और इबादत में रग़बत पैदा हो। देखिए, खाना खाते हुए इंसान एक नियत ये भी रख सकता है कि परवरदिगार मैं खा रहा हूँ ताकि खाना खा के मेरे जिस्म में वो तवानाई आए कि जो मैं तेरी इबादत में सर्फ कर सकूँ। तो अगर इसी खाने को ये नियत बनाकर इंसान खा ले तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस मौजूद है। इंसान के अमल का दालो मदार नियत पर होता है। तो मुतकिफिन के लिए जितनी बातें, सहरी में आप देखें अक्सर लोग अपने मरहूमीन के रिसाले सवाब की नियत से करा रहे होते हैं कि मैं अगर किसी रोज़ेदार को सवाब कराऊँ या उसको सहरी रखवाऊँ, सहरी करवाऊँ उसको, तो फलां चीज़ का जो अजर है वो मेरे मरहूमीन को पहुँचे या मुझे पहुँच जाए या जो भी सूरतें हो सकती हैं। तो बहरहाल रोज़ेदार की और ख़ास तौर पर मुतकिफ़ीन की, जैसा आपने सवाल किया, किसी सूरत से भी खिदमत करना, ख्वाह वो इफ्तार और सहर के हवाले से हो, किसी तरह से उनके लिए आसानी मुहैया करना, उनके लिए कोई दर्स व तदरीस का एहतमाम करना, किसी आलिम का इंतज़ाम कर देना और उनकी कुछ मुश्किलात को ख़त्म करना। मैं समझता हूँ कि इसमें कई सारे उन्वानात जमा हो जाएंगे। एक मुसलमान की मदद करना, एक मोमिन की मदद करना, एक रोज़ेदार की मदद करना, एक एतकाफ़ वाली की मदद करना, वो है कि चारों ग्रेड जब जमा होंगे तो उसका सवाब भी इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा सवाब खुदा की बारगाह से मिलेगा। और अगर बंदे की हैसियत ना हो कि वो पैसों से इफ्तार ऑर्गेनाइज कर पाए और अगर वो खुद अपना वक्त दे और मस्जिद में जाकर खजूर लेकर उनके सामने पेश करे या उनके लिए ठंडा पानी पिला दे, तो इससे भी वही अजर मिलेगा। बिल्कुल जी, जिस तरह भाई ने कहा, जवाद भाई ने, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नियतों को देख रहा है और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ जाते हैं उनके पास, एतकाफ़ जो लोग बैठे हुए जो अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान हैं, आप गए अल्लाह के घर में और नियत करके परवरदिगार तेरे मेहमानों की खिदमत करने आया हूँ। पैसा तो नहीं है मगर परवरदिगार अपनी जान, अपनी माल से, अपनी जो कुछ हैसियत आके कर रहे हैं, आप उनका कपड़ा सही कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, जो वो खाना खा रहे हैं वो उसकी प्लेटें अगर धो रहे हैं मिसाल के तौर पर, उनको ला के पानी पिला रहे हैं, वो मस्जिद का ही पानी ठंडा है उनको पिला रहे हैं। ये अजर सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। कल क़यामत की रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे लोगों को बुलाएगा। आका करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? आपने फरमाया भूखों को खाना खिलाना। या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? कहा सलाम करना। ये तमाम चीज़ें आपको मस्जिद के अंदर मिल जाएंगी। क्योंकि मुफ्ती साहब कभी कभी लगता है कि ज़ाती तौर पे हम गुनाहगार हैं, अल्लाह मियाँ ने अगर हमें नवाजा है, नाम दौलत शोहरत दी है, तो पैसा देना बड़ा आसान काम है। आप नियत करते, पैसा तो आपने दे दिया, लेकिन जब आप अपना वक्त देते हैं, अपने आराम से उठ के कहीं जाते हैं और खिदमत करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी एक बहुत ज़बरदस्त अजर है। देखिए, अगर आप ये नियत करके जा रहे हैं कि आप अपना वक्त लगा रहे हैं तो फिर आप उन खुश नसीब लोगों में से जिन लोगों को अल्लाह चुन लेता है। अल्लाह हर किसी को नहीं चुनता। जब आपके घर में कोई गुलदस्ता आता है तो जो बनाने वाला माली होता है वो अपने पास से महकते हुए फूलों का इंतखाब करता है, फिर जाके गुलदस्ता बनाता है। तो उस जगह जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है और आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप उन खुशनसीब लोगों में से जिनको अल्लाह चुनकर अपनी बारगाह में गुलदस्ता बनाकर पेश कर रहा है। तो आप वक्त दीजिए, आप माल दीजिए, जो कुछ हो सकता है आप उन पर लुटाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, भाई यहाँ का एक बैंक होता है, एक वहाँ का बैंक है, यहाँ तो डिपॉजिट का सोचिए, जो करेंसी होगी ना, भाई देखिए जन्नत की भी एक करेंसी है ना, और क़यामत के दिन भी करेंसी है। वहाँ की करेंसी नेक अमाल है, वहाँ की करेंसी नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, खुम्स है,
حج ہے، وہاں کی کرنسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں مخلوق کی خدمت کرنا. آپ یقین جانیے کہ جب آپ نماز روزہ کرتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آپ بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول نے کہا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا نفع دیتا ہے. اب وہ اپنی ذات سے دیتا ہو، وہ اپنی بات سے دیتا ہو، وہ اپنی قول سے دیتا ہو، اپنے مال سے دیتا ہو، یا اپنے وقت سے دیتا ہو. میرے آقا نے سب کے لیے بتا دیا. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا تھا کہ معتکفین کی کسی طرح سے خدمت کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افراد بھی خدمت کر سکتے ہیں اور ادارے بھی خدمت کر سکتے ہیں. مثلا سیکیورٹی کے ادارے مسجد کی سیکیورٹی پہ معمور ہیں، معتکفین کی سیکیورٹی پہ معمور ہیں، تو ان کو بھی خدا کی بارگاہ سے وہ اجر ملے گا. ہماری رینجرز کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک کے ادارے کے پاس بھی بہت بڑا یہ رمضان میں سمجھ لیں کہ پیکج موجود ہے کہ سحری میں اور افطار میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ کریں تاکہ معتکفین کو افطاری اور سحری میں کم سے کم، ہم یہ نہیں کہہ رہے ختم کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی خدا کی طرف سے بارگاہ میں آ سکتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ بھی ہو جائے. بے شک بے شک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. یہ دعا تو میں کروں گا. آمین آمین آمین. مفتی صاحب، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی ضرورت ہی نہیں، سارا کچھ اسی میں. پھر بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں ہم دلیلیں دے دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ ہے، لیکن جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی عمل نہیں کر رہا ہوتا. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، کچھ لوگ آئے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں گے اما یہ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے کیا جملہ دیا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو پورے قرآن کے اندر ہے. بے شک. نبی علیہ السلام کس طرح بات کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کس طرح دیکھا کرتے تھے، اشارتاً کنایتاً تو نبی السلام کی پوری زندگی کا حوالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرما دیا. اللہ کے نبی وہ ہیں جو اخلاق عظیمہ پہ فائز ہیں. ایک ہے اخلاق موسوی، ایک ہے اخلاق عیسوی، ایک ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تینوں کا تذکرہ قرآن نے. لوگوں کے لیے اخلاق موسوی کیا ہے؟ جو اخلاق موسیٰ علیہ السلام کا تھا. وہ کیا تھا؟ کسی نے، جسے قرآن کے اندر ہے کہ ان کو جب تھپڑ رسید کیا تو اتنی شدت سے انہوں نے رسید کر دیا، یعنی کہ اگر کسی نے کچھ کیا تو اسی شدت سے بدلہ دے دیا. یہ اخلاق موسوی ہے. اخلاق عیسوی کیا ہے؟ اخلاق عیسیٰ علیہ السلام یہ کسی نے تمہیں مارا، تم نے خاموشی اختیار کر لی. اخلاق محمدی کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی نے تنگ کیا، تم نے چادر بچھا کے سب کچھ اس کو نواز دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اخلاق ہے. لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں علی بھائی کتنے قرآن ختم کیے؟ جی 2. آپ نے کتنے کیے بہن؟ 3. بھائی جواد میاں آپ نے کتنے کیے؟ بھائی 5. بھائی سمجھ کے کتنے پڑھے؟ بالکل صحیح. میرا سوال یہی تھا کہ ہم جیسے جاہل جو عربی نہیں سمجھ سکتے، آپ جیسے کہا کہ روانگی میں نہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ سمجھیں. تو فار ایگزامپل میں نے اردو کا قرآن شریف لیا یا انگریزی کا قرآن شریف لیا، جو بھی مجھے آسانی ہوتی ہے، پھر بھی کبھی کبھار سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ڈر کے مارے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن شرمندگی کی وجہ سے یا جو بھی ہم میں خوف ہے یہ اظہار نہیں کرتے کہ کسی استاد کو یا استانی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھنا چاہیے. تب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں یہی سوال قرآن سے پوچھوں، قرآن ہے زندہ کتاب. بے شک. قرآن کتاب الحی، میرے استاد فرماتے تھے قرآن زندہ کتاب. اب یہی سوال آپ قرآن کے پاس لے کے جاؤں کہ قرآن کچھ لوگ تیری باتیں نہیں سمجھ پاتے تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں سمجھتے سوال کرو ان سے کہ جو جانتے ہیں. یہ قرآن نے مجھے جواب دے دیا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے ماہر ہیں ان علماء کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. تو وہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتائیں گے. یوں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر قرآن ہوتی ہے یا پھر قرآن بالحدیث ہوتی ہے. قرآن سے قرآن کی تفسیر ہو گئی، حدیث رسول سے ہو گئی، ائمہ اہل بیت اطہار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے ہو گئی. آپ ان کی باتوں سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو معلوم چل جائے گا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشادات فرماتے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کا کبھی کبھی موضوع الگ ہوتا ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ رکوع آپ نے پڑھا، ایک آیت پڑھی اس کا الگ موضوع ہے، پھر اگلی آیت کا ایک الگ موضوع ہے، اس سے اگلی آیت کا الگ موضوع ہے. کبھی کبھی پورے رب کے ساتھ آ رہا ہے مگر کبھی کبھی الگ الگ موضوع آتا ہے. یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بتایا اور اس پہ ہم مزید اور بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں.
اللہ کرم اللہ کرم اللہ نعت شہ والا میرے ہونٹوں پہ سجی ہے نعت شہ والا میرے ہونٹوں پہ سجی ہے الفاظ مگر بات بڑی ہے نعت شہ والا میرے یہ ذکر محمد کا کرشمہ ہے کہ اب تک یہ ذکر محمد کا کرشمہ ہے کہ اب تک ہر لفظ کی خوشبو میری سانسوں میں بسی ہے نعت شہ والا میرے مانگو تو محمد کے گھرانے سے ہی مانگو مانگو تو محمد کے گھرانے سے ہی مانگو اس گھر کا تو بچہ بھی سخی بن سخی ہے نعت شہ والا میرے اور رحمت کا خلاصہ ہے تو بس نام محمد رحمت کا خلاصہ ہے تو بس نام محمد مشکل میں وظیفہ ہے تو بس نعت علی ہے نعت شہ والا میرے اور مجھ سا کوئی خوش بخت کہاں ہوگا جہاں میں مجھ سا کوئی خوش بخت کہاں ہوگا جہاں میں مجھ کو در احمد کی غلامی جو ملی ہے نعت شہ والا میرے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت جی مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید تو خود ایک معجزہ ہے جی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں وہ معجزہ ہیں صورتیں معجزہ ہیں اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر اس پر ریسرچ کی جاتی ہیں تو بڑے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں دو دریا کا جو ذکر ہے کہ کھارا اور میٹھا پانی جو ساتھ چل رہا ہے مجال ہے کہ میٹھا پانی کھارے میں آ جائے اور کھارا میٹھے میں آ جائے مارکیوتھیو جو ہے وہ ماہر سمندریات تھا غالباً جرمنی کا تھا بہت ریسرچ کرنے والا تھا مراکش کے پاس جب وہ موروکو کے پاس گیا تو وہ ریسرچ کر رہا تھا تو جو ملاح تھا وہ سورہ رحمان کی آیاتوں کی تلاوت کر رہا تھا جب اس نے کیونکہ وہ عربی بھی جانتا تھا مارکیوتھیو تو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ پڑھی کہ وہ رحمان جو ہے وہ میٹھے اور کھارے پانی کو ایک نہیں ہونے دیتا جو وہ مراکش کے پاس جب وہ گیا تو دیکھا کہ دو سمندر اس طرح چل رہے ہیں
جب وہ نیچے ڈیپ میں گیا جا کے دیکھا تو دیکھا کہ میٹھا پانی کے جو کنویں ہیں نیچے سے وہ اوپر پانی اچھال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، جس کی وجہ سے میٹھا پانی ایک نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا اللہ کی کتاب ہے. کس پہ نازل ہوئی؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ ماہر سمندریات تھے؟ کہا نہیں، انہوں نے تو کبھی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں کیا. تو اس نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کلام جو یہ اللہ کا ہے، کیونکہ جو معاذات جو باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح ڈاکٹر مورس بکائے جو بہت بڑے صفی اور ڈاکٹر گزرے علی بھائی، وہ مسلمان اسی وجہ سے ہوئے کہ جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا جو طب سے تعلق رکھتی تھی، جب اس کو پڑھنا شروع کیا، یقین جانیے ڈاکٹر مورس بکائی بہت بڑا نام ہے میڈیکل کی دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی صرف ان آیات کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا کہ وہ کیسا پروردگار عالم ہے کہ جو 1450 سال پہلے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس کے سائنس آج دریچے کھول رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ سائنس اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، قرآن انتہا پر ہے. جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک آپ کے اس سوال پہ رسپونڈ تھوڑا سا کروں. آپ نے جو سوال کیا تھا مفتی صاحب نے اس کا بہت احسن جواب دیا اور مکمل جواب دیا کہ انسان جب قرآن فہمی کی بات کرتا ہے تو بڑا آسان جملہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، عربی میری زبان نہیں ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک بہانے کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت واقعے میں دیکھی جائے تو کچھ نہیں. جیسے مفتی صاحب نے قرآن سے سوال کیا، میں بھی قرآن سے ایک سوال کرتا ہوں تو قرآن جواب دے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. دیکھیے یہاں لفظ ہے وَلَقَدْ. لفظ قد خود یقین کا معنی دیتا ہے، لیکن جب لفظ قد پر لام آ جائے تو پھر یہ اور زیادہ یقین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس کو سمجھے؟ تو قرآن کا تو دعویٰ ہے. میرے ایک دوست کا ترکی کا سفر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی ایسا ادارہ بتائیں یہاں جو ترکی کی زبان ہمیں سکھا سکتا ہو، ٹرکش لینگویج ہمیں سکھا سکتا ہو. میں نے کہا کیا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جاب اتنی اچھی ہے کہ اگر وہ نکل گئی تو میرا فیوچر گویا کہ تباہ ہو سکتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا ادارہ بتائیں جو 6 مہینے کا 1 سال کا کوئی کورس ہو، ترکی زبان سیکھ لوں. تو بہرحال وہ اپنے سیکھی زبان اور وہ آج وہیں پر موجود ہیں. تو میں نے جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ایک عرصے بعد یہ کہا آپ نے اپنی زندگی کے 60 سال 50 سال کی جو مستقبل ہے اس کو بچانے کے لیے ترکی کی زبان سیکھ لی تاکہ آپ کا فیوچر تباہ نہ ہو. وہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا، ہمارے رسول پہ نازل ہوا، ہماری اسلامی زبان ہے، اس کو اگر اتنا آپ سیکھ لیں کہ کم سے کم پڑھ سکیں، ضروری نہیں کہ صرف و نحو کے مکمل قاعدوں کے ساتھ پڑھ سکیں. ہم سے بعض اوقات خطا ہو جاتی ہے، ہم بھی ظاہر ہے کہ سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا آدمی پڑھے، اسٹڈی میں رکھے. باقی آپ نے جو بات کی تھی وہ بھی یہی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ترجمے کی طرف آئے، اس لیے کہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم اس کو ترجمے کو پڑھیں، اس کے حاشیے کی تفاسیر کو پڑھیں جو علماء نے لکھا. تو میں سمجھتا ہوں قرآن فہمی کا یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکتا ہے. اور رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن سے لگاؤ انسان کو ہونا چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے میں اگر ہمارے پاس وقت نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ 11 مہینے میں پھر کبھی انسان کے پاس وقت ہو سکتا ہے. قرآن ایک معجزہ ہے، یقیناً اس پر ہر مسلمان اور مومن کا ایمان اور یقین ہے، اور اس میں کوئی کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں ہی سمجھتا ہوں قرآن معجزہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اللہ نے معجزہ بنایا. قرآن آج بھی ہم نے ابھی آپ نے سوال کیا قرآن ایک معجزہ ہے، اس پہ بتائیں. آپ نے یہ کہا، آپ نے نہیں کہا قرآن ایک معجزہ تھا، قرآن ایک معجزہ ہے. تھوڑا سا تاریخ انبیاء کی طرف توجہ کریں. خدا نے جس نبی کو دنیا میں بھیجا، جس قوم میں اس نبی کو بھیجا، اس زمانے میں جو معاملات چل رہے تھے ان کا توڑ دے کر اپنے نبی کو بھیجا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسیحت کی بہت بات کی جا رہی تھی، طبیبوں کا دور تھا، حکیموں کا دور تھا. اللہ نے اپنے نبی کو مسیح بنا کر بھیجا، اور ایسا مسیح بنا کر بھیجا کہ دنیا کا حکیم مردے کو صبح شام لاتے مارتا رہے، وہ زندہ نہیں ہوگا. لیکن جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردے کو باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیتے تھے. جواد صاحب یہیں آپ کو روکتے، یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین، بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب آ جائیں. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جس نبی کو جس زمانے میں جس قوم میں بھیجا اس کو ایک ایسا زندہ و جاوید معجزہ دے کے بھیجا تاکہ اس دور کے باطل لوگوں کی بیخکنی کی جا سکے اور ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکے، ختم کیا جا سکے. جناب داؤد علیہ السلام کو جس زمانے میں بھیجا اس زمانے میں صنعت کاری کا بہت زیادہ دور تھا، انڈسٹریز کا زمانہ تھا. اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ دنیا بھر کے صنعت کار مل جائیں، دنیا بھر کے اسٹیل مل کے ورکر مل جائیں، ہاتھ سے لوہے کو نرم نہیں کر سکتے. جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا
نرم ہو جاتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے بھیجا گیا وہاں جادوگری کا راج ہے، وہاں جادوگری شوب دوازی کا راز ہے، اور جادو اور سحر کی تعریف علماء نے یہی کی کہ سحر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہو نہیں مگر نظر آ رہا ہو، اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نہ کر سکتا اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس جادو کو ایسا توڑ دے کے بھیجا کہ جادوگروں کی ہزاروں اور وہ جو 12 13 14 رسیاں پھینکی گئی ان کو ایک اژدہے نے نکل لیا۔ اب آ جائیے قرآن معجزہ جو سوال کیا، میں اس کو کنکلوڈ کر دوں تھوڑا سا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تشریف لا رہے ہیں وہ عرب کا زمانہ ہے۔ عرب کو اپنی فصاحت پر ناز ہے، عرب کو اپنی بلاغت پر ناز ہے، اور ایسا ناز ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں یہی کہا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، زبان فضیلت کا معیار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زبان، رنگ، نسل، فرقہ، مذہب، دولت یہ معیار نہیں۔ جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہو، اگر حبش کے رہنے والا بلال سیحفام رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ بھی تقوی میں اتنا آگے ہے تو وہ خدا کے نزدیک اتنا مقرب ہے کہ جب تک وہ اذان کے گلدستے پہ جا کر اذان نہ کہے تو نماز نہ ہو۔ اگر فارس کا رہنے والا سلمان اس قدر رسول اللہ سے اور خدا سے قرب رکھتا ہو تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلمان کو فارسی نہ کہو، سلمان محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کو جس زمانے بھیجا وہاں فصاحت و بلاغت پر بہت زیادہ لوگوں کو گمان تھا کہ ہماری فصاحت و بلاغت ایسی ہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ پر آیات نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاکم بدہن شاعری کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے تو جاؤ تم اس کے جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ پہلے سورہ کا چیلنج کیا، اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ایک اس جیسی آیت بنا کر لے آؤ۔ فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذِهِ الْآيَةِ، فرمایا کہ اگر یہ سارے جن اور انس مل کر جمع ہو جائیں کہ ایک آیت بنا لیں، یہ آیت نہیں بنا سکتے۔ قرآن زندہ و جاوید معجزہ تھا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات طے شدہ ہے کہ آج جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے میں اسے بھی ہے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تبرکات انبیاء آج بھی ہمارے نزدیک محفوظ ہیں، اور یہیں سے ایک بات کم عقلوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جب تبرکات انبیاء محفوظ رہ سکتے ہیں تو جسدہائے مبارک انبیاء، جسدہائے اولیاء، جسدہائے ائمہ، ان کو زمین کیسے خراب کر سکتی ہے، زمین کیسے کھا سکتی ہے۔ جناب موسیٰ کا عصا آج بھی موجود ہے، لیکن آج مجھے بتائیں کیا جناب موسیٰ اسی طرح سے اژدہا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کا معجزہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ طاقت مسیحائی آج بھی موجود ہے، لیکن کیا آج حضرت عیسیٰ کا کوئی بھی نام لینے والا اس طرح زندہ کر سکتے؟ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نازل ہوا رسول اللہ پر، اور قرآن ہے معجزے والی کتاب، اور آج تک قرآن کو معجزہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک یا تو رسول اللہ اس حیات جاویدہ اور حیات ظاہری کے اندر موجود ہیں کہ جس پر ہمارا تو کم سے کم یقین اور اعتماد ہے اور یقین ہے کہ رسول اللہ آج بھی موجود ہے، قرآن زندہ و جاوید معجزہ آج بھی ہے۔ اور ایک جملہ کیا کہ میں بات تمام کر دوں یہاں پر، عرب کو ناز تھا فصاحت و بلاغت پر کہ جو ہم بول سکتے ہیں وہ کوئی نہیں بول سکتا، تو اللہ نے ہر نبی کو اس زمانے میں توڑ دے کر بھیجا۔ اب عرب کی فصاحت و بلاغت کو توڑنے کے لیے ایک ایسا وجود مقدس ضروری تھا، ایک ایسی زبان ضروری تھی کہ جب وہ منبر پر بولے تو اس کے سامنے سب کی زبانیں خاموش ہو جائیں۔ یقیناً وہ زبان سلونی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان ہے کہ جن کی فصاحت و بلاغت پر نہج البلاغہ آج بھی گواہ ہے۔ عرب کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ عرب جب بھی کوئی کلام کرتے ہیں، کوئی جملہ کہتے ہیں، کوئی سینٹینس کہتے ہیں، ان کے کلام میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا جس میں الف نہ آتا ہو۔ الف کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ کلام عرب کے اندر جو ہے الف بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے اور آپ وہاں رک گئے، فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ ایسا خطبہ پڑھ کر سناؤں جس پورے خطبے کے اندر الف نہ آئے، وہ بڑے تعجب میں ڈوب گئے۔ علی علیہ السلام نے پورا خطبہ دیا، کتابوں میں موجود ہے، پورے خطبے کے اندر الف نہیں تھا۔ پھر ایک شخص نے کہا مولا ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ قرآن عرب کے اندر بہت سے ایسے جملے ہیں کہ کوئی جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، ایک جملہ بھی کہیں گے اس میں نقطہ کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، با آ گیا، یا کا نقطہ، نون کا نقطہ۔ حضرت نے فرمایا میرے لیے یہ بھی ناممکن نہیں ہے، میں تمہیں پورا خطبہ سنا کر دکھاتا ہوں، پورے خطبے میں نون کہیں نہیں ہوگا، نقطہ کہیں نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے پورا خطبہ پڑھا، اس پورے خطبے میں نقطہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہ مولا نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس قرآن کے ساتھ اگر اس قرآن کے اعجاز کو سمجھنا ہو تو یقیناً میری ذات کی طرف بھی رجوع کرو، میں ہی وہ اس قرآن کے اعجاز کو باقی رکھنے والا اب تک اس طرح سے ہوں کہ اگر تم میرے جملے کو باطل نہیں کر سکتے تو جائے کہ اللہ کا کلام ہے اسے تم کس طرح باطل کرو گے۔ تو بہرحال قرآن ایک ایسا عظیم
معجزہ ہے کہ جس سے قیامت تک کفار نہ جھٹلا سکے ہیں اور نہ جھٹلا سکیں گے. اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو ماننے والا بنایا. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے سمجھایا. ٹائم کم ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم سم اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. مفتی صاحب آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور کیسے طریقہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا. جی اور خاص طور پہ کیونکہ تاک راتیں چل رہی ہیں تو شب قدر لیلۃ القدر کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ بہت اچھا. دیکھیے اس میں ایک عبادت کیا کرنا چاہیے، اس میں تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے قضاء عمری کو ادا کرنا چاہیے. آپ سب سے پہلے زور اس بات پہ دیں کہ قضاء عمری کو ادا کریں. اب ان راتوں میں کن کن صورتوں کی تلاوت کی جائے تو کوشش یہ کریں سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک اور 30واں پارہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے. اب انسان جو متکبر ہے، اب قرآن ان سے مخاطب ہے. آپ 19 پارے کے اندر پڑھتے ہیں جب انسان غرور کرتا ہے تو گردن میں سریا آ جاتا ہے اور سینہ پھیلا لیتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنی گردن اکڑا لے اور سینہ پھیلا لیں. کیا ہمارے پہاڑ جتنی بلند اپنی گردن کر سکتے ہیں؟ کیا بات. کیا اپنا سینہ زمین کی وسعت تک پھیلا سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دو. اب قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھتے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ سامنے آتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو. اب تاجر یہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تجارت کرنے والا وہ ہے کہ جو سچے اور اچھے نیک دل سے کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا ہے. آپ ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کامیاب و کامرانی کی طرف چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں. اگر قرآن مجید فرقان حمید کو صرف آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ یہ بڑا ظلم کریں گے. کس طرح ظلم کریں گے کہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے کسی چھوٹے سے کیڑے کو مارنے کے لیے پاکستان کا عظیم میزائل غوری چلا دیا. تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور علماء سے ضرور رابطہ رکھیں. جی خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ تمہیں قرآن گمراہ بھی کر دے گا، یہ قرآن تمہیں ہدایت بھی دے گا. کیونکہ آپ جس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا شان نزول کسی اور مقام پر ہو. کیوں سیدنا علی حیدر کرار خود فرماتے ہیں نا کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کا شان نزول جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی. اگر آپ قرآن مجید کی تھوڑی سی آیت کو پڑھیں گے اور آیت پڑھنے کے بعد رک جائیں گے تو قرآن مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب آپ نے آیت پڑھی آپ تو حیران ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. جب آپ نے پوری آیت پڑھی تو وہ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کے قریب نہ جاؤ. اس طرح کہ آپ کو آیات رب معلوم کرنا ہوگا یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا حکم کب ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ ٹائم کیا ہے، کتنی دفعہ ہے یا اس کو کتنی دفعہ. اچھا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو وظائف کے حوالے سے آ گیا. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں. دیکھیں سورہ بقرہ 250 پارے کی ایک عام انسان ہے. جیسے آپ مجھے بریک میں سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیا قرآن مجید کوئی 30 دن میں مکمل نہیں کر پایا تو کیا وہ رمضان کے بعد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی کا بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران اگر 6 مہینے آپ کو سال لگتا ہے سال لگا لیجئے مگر سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں کو تبدیل کر دے گی. جزاک اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. اور صفدر صاحب ہم آپ کے پاس آتے ہیں. ایک اصلاحی کلام بسم اللہ. تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی رہا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں
संग संग तेरे रंग रंग 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 वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। इंशाअल्लाह ताला यही उम्मीद है कि आखिरी अशरे में अल्लाह मियाँ हमारी सारी दुआएं कबूल करे और इस्तग़फ़ार हम जितना कर सकते हैं मुसल्ले पर बैठकर, जितना गिर गिरा कर लौ लगा के अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों का अज़ाला करें उतना बेहतर है। याद रखें कि ये ताक़रात बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। हमें ये भी नहीं पता कि अगला साल हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब होगा या नहीं, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। विल बी राइट बैक। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम।